आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा नताइज के बारे में खुसूसी खबरों के बुलेटिन्स और प्रोग्राम नशर करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में कोविड की सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम का जायजा लिया और टीकाकारी मुहिम को यकीनी बनाने के लिए हिफ्ज़ान सेहत के वर्करों की तारीफ की। नीट यूजी इम्तिहान में बैठने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद खत्म कर दी गई है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। रूस और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आज तुर्की में मीटिंग करने वाले हैं। आईसीसी खवातीन के आलमी कप के मुकाबले में हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है और आज बर्लिन में जर्मन ओपन में भारत के चोटी के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन दूसरे राउंड का मैच खेलेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती के रुझानात और नताइज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे और हर चंद मिनट बाद ही हर असेंबली हलके के राउंड के हिसाब से ताज़ा रुझानात और नताइज दिखाए जाएंगे। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी रुझानात और नताइज तक रसाई हासिल हो सकती है। मौजूदा आलमी वबा के मद्देनजर वोटों की गिनती के दौरान मुकम्मल कोविड से महफूज बंदोबस्त को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी कमीशन ने कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करने को कहा है। जिला इंतखाबी अफसर ने वोटों की गिनती के हर मरकज पर एक नोडल अफसर मुकर्रर किया है ताकि कोविड से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। मुकामी सेहत हुक्काम से कहा गया है कि वो गिनती के मराकज के मामले में अमलावरी सर्टिफिकेट जारी करें। डाक से दिए जाने वाले वोटों की गिनती पहले की जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए दिए गए वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के अमल को बिला रुकावट बनाने के लिए इंतखाबी कमीशन ने रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए हैं। कमीशन ने कहा है कि वोटों की गिनती के बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने के लिए वोटों की गिनती के 671 मुशाहिद, 130 पुलिस मुशाहिद और 10 खुसूसी मुशाहिद तैनात किए गए हैं। मीडिया को तफसील बताते हुए नायब इंतखाबी कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग मराकज पर खामियों से पाक खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने इन रियासतों में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के दिन के बाद सभी किस्म के जीत के जुलूसों पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी है। मुताल्लिका रिटर्निंग अफसर से चुनाव का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कामयाब उम्मीदवारों के साथ 2 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। असम में मजौली असेंबली सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग के साथ 7 मार्च को मजौली असेंबली हलके का ज़िमनी चुनाव मुनक्किद किया गया था। उत्तराखंड में सख्त सिक्योरिटी के दौरान 70 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती खुशअसलूबी से जारी है। रियासत में 14 फरवरी को हुए चुनाव के नताइज 632 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। जिन मुमताज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें बीजेपी लीडर और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत, बीजेपी के सीनियर लीडर मदन कौशिक और कांग्रेस लीडर प्रीतम सिंह शामिल हैं। चुनाव कमीशन ने रियासत में शफाफ और मुनसिफाना वोटों की गिनती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। एक रिपोर्ट।
ہر اسمبلی حلقے کے لیے 3 ہال تیار کیے گئے ہیں، 2 ہال EVM کی گنتی کے لیے جبکہ ایک ڈاک سے موصول ہونے والے ووٹوں کی گنتی کے لیے ہے۔ اہلکاروں کے مطابق سبھی اسٹرانگ رومز ریاستی مسلح پولیس فورس اور مرکزی فورسز دونوں ہی کی 3 سطحی سیکیورٹی کے تحت ہیں۔ ڈاک سے ملنے والے ووٹوں کی گنتی پہلے کی جا رہی ہے جبکہ EVM کے ووٹوں کی گنتی 8:30 بجے سے شروع ہو گئی ہے۔ دہرادون سے راگھویش پانڈے کی رپورٹ۔ منی پور میں سخت سیکیورٹی کے دوران 12 ووٹوں کی گنتی کے مراکز پر 60 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میں 28 فروری اور 5 مارچ کو 2 مرحلوں میں چناؤ ہوئے تھے۔ نتائج 30 آزاد امیدواروں سمیت 265 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ووٹوں کی گنتی کے سبھی ہال اور ووٹوں کی گنتی کے مراکز کے اندر اور ان کے اطراف 3 سطحی سیکیورٹی بندوبست کیے گئے ہیں۔ کچھ ضلعوں میں 2 سے زیادہ ہالز ووٹوں کی گنتی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کے عمل کی نگرانی کے لیے بھارت کے انتخابی کمیشن نے 41 عام مشاہد مقرر کیے ہیں۔ اس دوران سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور امیدواروں کے ساتھ ان کے حامی افراد پارٹی دفتر پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ BJP دعویٰ کر رہی ہے کہ پارٹی 40 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی۔ پارٹی اپنے پارٹی دفتر میں کامیاب امیدواروں کے والہانہ استقبال کے لیے پہلے ہی تیار ہے۔ کانگریس بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار پارٹی حکومت تشکیل دے گی۔ امپھال سے جے تھونگ چوم کی رپورٹ۔ گوا میں بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ گوا میں آج اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی کی غرض سے سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاست میں صبح 8 بجے سے ڈاک سے بھیجے جانے والے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ووٹوں کی گنتی آج صبح 8:30 بجے شروع ہوئی۔ گوا کے اعلیٰ انتخابی افسر کنال نے بتایا کہ دن میں 11 بجے سے نتائج کے آنے کی امید ہے۔ اس مرتبہ گوا کے لوگوں کو نتائج کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ تمام حلقوں کے لیے گنتی ایک ہی وقت شروع ہوگی۔ ریاست میں 40 حلقوں میں سے 19 حلقے شمالی گوا اور 21 حلقے جنوبی گوا میں ہیں۔ یہ نتائج 321 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ممتاز امیدواروں میں موجودہ وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، نائب وزیر اعلیٰ چندر شیکھر کاولیکر، اپوزیشن لیڈر دگمبر، عام آدمی پارٹی کے چیف امت پالیکر اور گوا فارورڈ پارٹی کے چیف وجے سردیسائی شامل ہیں۔ خبرنامے کے لیے پناجی سے کرشن کمار لال کی رپورٹ۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے نے آج 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے معتبر اور تازہ نتیجے آپ تک پہنچانے کے لیے وسیع اور مناسب انتظامات کیے ہیں۔ آکاشوانی آج چناؤ نتیجوں کے بارے میں خصوصی بلیٹن نشر کرے گا اور خصوصی مباحثے کے پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ پروگرام 100.1 میگا ہرٹز اور دیگر چینلوں پر آکاشوانی کے FM گولڈ پر سنے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ یوٹیوب چینل نیوز آن AIR آفیشیل پر بھی دستیاب ہوں گے۔ 5 ریاستوں کے آکاشوانی کے نامہ نگار ووٹوں کی گنتی کے بارے میں براہ راست تازہ جانکاری فراہم کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں موجود ماہرین چناؤ نتیجوں کا جامع اور تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے۔ خصوصی چناؤ بلیٹنز کے ساتھ ساتھ شام 7:20 سے رات 8 بجے تک براہ راست تفصیلی مباحثہ بھی نشر کیا جائے گا۔ اس کے بعد رات 9:15 بجے سے 10 بجے تک 5 ریاستوں سے ماہرین کے ساتھ ایک خصوصی ریڈیو برج پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح ملک بھر کے آکاشوانی کے علاقائی نیوز یونٹس اپنی اپنی متعلقہ ریاستوں کی علاقائی زبانوں میں خصوصی پروگرام اور نیوز بلیٹن نشر کریں گے۔ یہ نتائج نیوز آن AIR ایپ اور ٹویٹر ہینڈل @AIR نیوز الرٹس پر بھی دستیاب ہوں گے۔ نتائج اور سبقت کے بارے میں یہ خصوصی شوز اور بروقت تازہ معلومات نیوز آن AIR ایپ، ٹیلی گرام چینل اور پرسار بھارتی نیوز کے ٹویٹر ہینڈل اور DD AIR کے یوٹیوب چینلوں سمیت پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جاری عالمی وبا کووڈ-19 سے نمٹنے میں حفظان صحت کے ورکروں، ٹیکہ لگانے والوں، مرکز اور ریاستی سرکاروں کی انتھک کوششوں کے لیے ان کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کی صورتحال اور اومیکرون لہر کے تناظر میں کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل شام ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے کووڈ-19 سے متعلق ضابطوں کو اپنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ہر طبقے سے ٹیکہ کاری مہم کی حمایت جاری رکھنے اور لوگوں کی اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے اور کووڈ کے مناسب ضابطوں پر عمل کرنے کی بھی درخواست کی۔ میٹنگ کے دوران کووڈ-19 کے سلسلے میں بھارت کی صورتحال اور عالمی منظرنامے پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن بھی دیا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ عالمی وبا سے نمٹنے اور ٹیکہ کاری کی کوششوں کے سلسلے میں صحت کی عالمی تنظیم اقوام متحدہ بین الاقوامی مالی فنڈ کے ساتھ ساتھ ہارورڈ بزنس اسکول اور مقابلہ جات کی رپورٹوں میں بھارت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن NMC نے میڈیکل انڈر گریجویٹ داخلہ امتحان نیٹ UG ایگزامینیشن دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد ختم کر دی ہے۔ امتحان سے متعلق قومی ایجنسی NTA کو بھیجے گئے ایک خط میں کمیشن نے ایجنسی سے قومی اہلیتی میں داخلہ ٹیسٹ نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کے اطلاعاتی بلیٹن سے زیادہ عمر کے ضابطے کو ہٹانے کو کہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ NMC کی چوتھی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیٹ UG امتحان دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول 2022 کے قومی راؤنڈ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں کل نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کے تیسرے ایڈیشن کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر مملکت نصت پرمانک شرکا کو سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ چوٹی کے 3 قومی انعامات جیتنے والوں کو اختتامی تقریب کے دوران لوک سبھا کے اسپیکر کے سامنے تقریر کرنے کا موقع بھی حاصل ہوگا۔ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول اس نظریے پر مبنی ہے جو 31 دسمبر 2017 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے من کی بات کے اپنے خطاب میں پیش کیا گیا تھا۔ اس نظریے سے تحریک لیتے ہوئے 2019 میں نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کے پہلے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ورچوئل موڈ کے ذریعے ضلع سطح پر پچھلے مہینے کی 14 تاریخ کو نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کا تیسرا ایڈیشن شروع کیا گیا تھا۔ ملک بھر کے 2,44,000 سے زیادہ نوجوانوں نے ضلع یوتھ پارلیمنٹ میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد ورچوئل موڈ کے ذریعے ریاستی یوتھ پارلیمنٹ میں شرکت کی گئی۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے انعام جیتنے والے 87 مرد و خواتین اہم شخصیات کے سامنے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں پیش ہوں گے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ۔ ابھی ملی تازہ جانکاری کے مطابق 5 ریاستوں میں اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ 32 سیٹوں کے ابتدائی رجحانات کے مطابق اتر پردیش میں BJP 21 سیٹوں پر آگے ہے۔ روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ آج ترکی کے ساحلی شہر انطالیہ میں بالمشافہ بات چیت کریں گے۔ 2 ہفتے پہلے روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے بعد سے ماسکو اور کیف کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف یوکرین کے اپنے ہم منصب دمیتری کولیبا کے ساتھ میٹنگ کریں گے، کیونکہ منگل کو دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا تیسرا دور کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ ICC خواتین عالمی کپ میں آج صبح ہیملٹن میں سیڈن پارک میں بھارت کا اپنے لیگ میچ میں میزبان نیوزی لینڈ سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ بھارت نے ٹاس جیتا اور نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے میچ میں پاکستان کو 107 رن سے ہرانے کے بعد متھالی راج کی قیادت والی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کا اپنا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرے گی۔ بھارت کے چوٹی کے بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو، کدامبی سری کانت، سائنا نہوال اور لکشیہ سین آج برلن میں جرمن اوپن میں اپنے دوسرے راؤنڈ کے میچ کھیلیں گے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے 5 ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی گنتی سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج آج۔ اخبار ملاب کی ایک سرخی ہے الیکشن کمیشن نے نتیجوں کے بعد وجے جلوس پر لگائی روک۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں ہوئے فیصلوں سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے نیشنل لینڈ مونیٹائزیشن کارپوریشن کے قیام کی منظوری۔ اسی اخبار نے خارجہ سیکرٹری کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ پاکستان سے اچھے رشتے کا خواہاں مگر سیکیورٹی کی قیمت پر نہیں۔ اخبار پرتاپ کی ایک سرخی ہے مدھیہ پردیش کے مالی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ نتائج کے بارے میں خصوصی خبروں کے بلیٹنز اور پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں کووڈ کی صورتحال اور ٹیکہ کاری مہم کا جائزہ لیا۔
اور टीकाकारी मुहिम को यकीनी बनाने के लिए हिफ्ज़ान सेहत के वर्करों की तारीफ की। नीट यूजी इम्तिहान में बैठने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद खत्म कर दी गई है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। रूस और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आज तुर्की में मीटिंग करने वाले हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।